حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान की तिलावत से शुरू करूंगा बरकत के लिए, और मैं अमूमन ऐसा ही करता हूं क्योंकि ये मेरी समत मुतय्यन करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुन बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु व बअद। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन पर और उनके सहाबा पर रहमत फरमाए, उन पर भी जिन्होंने जद्दोजहद की हम तक दीन पहुंचाने में, और हम सब पर भी रहमत फरमाए और अच्छाई। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस शाम हम बात करेंगे इस्लामी हल की, शिकस्त हाल कुनबे की। हम टूटे हुए घर से आगाज कर सकते हैं, या हम उस शिकस्ता घर से शुरू कर सकते हैं, या हम शुरू कर सकते हैं उस घर से जो अभी टूटने और तबाह होने के करीब है। और वो क्यों कहते हैं तबाहकुन घर? महज अल्लाह जानते हैं आग तबाहकुन है। ये सच है कि कुछ अरसे बाद ये टूटना और बिखरना शुरू कर देता है। लिहाजा इसलिए हमें जानना चाहिए। हम यहाँ या वहां से शुरू कर सकते हैं। मैं तरजीह दूंगा शुरू में उस घर को जो तन्हा हो रहा है, ताकि हम शिकस्ता हाली से बच सकें इंशाअल्लाह। जिसकी बाबत कहा गया है, या यूं शुरू करें कि वालिदैन बच्चों को कैसे पालते हैं, क्योंकि ये अव्वलीन नुक्ता है। या यूं शुरू करें कि हम कैसे अपने जीवन साथी चुनते हैं। आज यहाँ इज्तिमा में कई शादीशुदा लोग मौजूद हैं। आप महसूस कर सकते हैं शादीशुदा शख्स के देखने के अंदाज से, जैसे वो तफक्कुरात से भरपूर है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मजमे पर नजर डालते हुए हम देखते हैं माशाअल्लाह, मैं नहीं समझता हम मुतफक्किर हैं, लेकिन हमें एक तशवीश जरूर है
میرا خیال ہے یہ آسان ہے کہ اس سے آغاز کریں. ہمیں اپنے بچے کیسے پالنے ہیں، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ اس پر بحث کی جانی چاہیے اس کے اپنے لیکچر میں. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں مناسب نشو نما، اور اپنے بچوں کی نشو نما کا ایک بہترین طریقہ ہے بذریعہ مثال سے رہنمائی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ایماندار بنے، ہمیں ایماندار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے مناسب لباس پہنے، ہمیں مناسب لباس پہننا چاہیے. اگر ہم نے اپنے دور کے منفی پن کے معاملات اور اپنے دور کا منفی پن اپنائیں گے، اور ہم عربی کہاوت جانتے ہیں معروف زماننا منکر زمان قد مضى، کہ جسے آج ہم ٹھیک تصور کرتے ہیں، تصور کیا جاتا تھا انتہائی غلط عرصہ دراز قبل. کیا آپ اپنی دادی کا تصور کر سکتے ہیں جینز میں؟ اللہ اکبر، یہ ایک سوال ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن آج جینز کچھ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے لیے صاف ظاہر ہے یہ لباس کا حصہ ہے، اور آج کوئی تیراکی کے لباس میں ہو کوالالمپور میں، یہ برا ہوگا. شاید ایسا وقت آئے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن کچھ دارالحکومتوں میں یہ ہو رہا ہے، یہ پہلے ہی ہو رہا ہے. اور تب بچے کہیں گے لیکن یہ میرا حق ہے، یہ میرا انسانی حق ہے، خدا نے مجھے تخلیق کیا، یہ گوشت من جانب خدا ہے، مجھے کیوں اسے ڈھانپنا چاہیے؟ اللہ اکبر. لوگ اس انداز سے بات کریں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا اگر ہم اپنائے ہوئے ہیں اسے، جو کچھ ہمارے دور میں ممنوع تھا، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. وہ اس سے سبقت لے جائیں گے، وہ ان سے آگے نکل جائیں گے، تب وہ پا سکتے ہیں اسے جو اس مخصوص زمانے میں ممنوع تھا، جو اس سے بڑھ کر بدتر ہوگی، جس سے ہم ممانعت تصور کرتے رہے ہیں. لہذا اس وجہ سے میں کہتا ہوں بے حد ضروری ہے اپنے بچوں میں اقدار کا شعور اجاگر کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں زندگی لطف اندوزی اور مزے لوٹنے کے لیے ہے، اور ہر کام کو عمدہ کرو، چاہے کرو، جو کھاؤ، جو پیو، جو چاہو چاہو، جو روزانہ پارٹی کرو. اور میں اسے دہراتا رہوں گا کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے. بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے لطف اندوزی ہونی چاہیے، یہ احساس نہ کرتے اللہ نے آپ کو مخصوص طریقے سے تخلیق کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے میں زمین پر بنا رہا ہوں خلیفہ. اصطلاح خلیفہ کے معنی کچھ لوگ کہتے ہیں وائس رائے، کچھ لوگ مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ سفیر کہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خلیفہ میں شامل ہے وہ جو یکے بعد دیگرے آئیں گے، جو جانشین ہوں گے، اور جو جانشین ہوں گے خلیفہ کہ جو آتے رہیں گے. لہٰذا آپ یہاں ہیں، کچھ وقت کے بعد آپ کے بچے وہاں ہوں گے، اور آپ جا چکے ہوں گے، اور وہ جا چکے، ان کے بچے وہاں ہوں گے، اور والدین وہ بنیں گے، اور ان کے بچے ہوں گے. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا میں زیادہ وقت نہیں ہے، قطعاً نہیں. لہٰذا اس مختصر وقت میں مستقبل کی نسل تیار کرنی چاہیے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، اور مجھے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جب میں رخصت ہو جاؤں، وہ جنہیں میں پیچھے چھوڑوں مجھے اچھائی سے یاد کریں گے جو میں سامنے لایا، اور برائی کی وجہ سے نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جس انداز میں ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، بالخصوص ازواجی زندگی، آپ دیکھتے ہیں لوگ زندگی مشکل کر لیتے ہیں ان کی بہو یا ساس کی وجہ سے، یا محض کسی بکس کی وجہ سے، اتنی کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بجائے دعا کرنے کے وہ ماتھا پوچھتے ہوئے اور کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اسے بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا. کیا اس قسم کے تعلقات ہم چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ کہیں کب یہ شخص مرے گا، کب وہ مرے گا؟ اور وہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں ایک ٹانگ قبر میں اور دوسری کیلے کے چھلکے پر. یعنی آپ کے پاؤں قبر میں ہیں، پھر بھی ہم ہر قسم کی برائی میں ملوث ہیں. اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محض تبھی کامیاب ہوں گے اگر ہم نے اپنے پیچھے میراث چھوڑی ہے، اور جو ہمارے لیے موضوع ہوگی. اور یہ مسلم گھرانہ ہے. اسلام میں کامیاب ماں یا باپ وہ ہے جس نے بچوں کی پرورش کی ہے ایک خوبصورت طریقے سے. مثال کے طور پر، اور ایک نکتہ اور ہے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ ہمیں جیون ساتھی کیسے چننا ہے، اور یہ ہے ایسا تبھی ہوگا اگر ہم محتاط ہوں گے گھر میں بچوں کی نشوونما کے حوالے سے، چاہے یہ 100% کامل ہو. مثلاً آپ کہیں میرے گھر میں کوئی برا نہیں ہے، آپ اپنے بچے کے انداز سے خوش ہیں، اور نشوونما سے بیرونی ماحول کا بہت ہاتھ ہے بچے کی نشوونما میں. آج اندرونی ماحول کی نسبت
آپ اپنے بچے سے جو کہیں وہ کہے گا اوکے مام، اوکے ڈیڈ، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے شاذ و نادر ہی عورت کو حجاب میں گھر میں اور ماں کہتی ہے بہت خوب، اور جیسے ڈیڈ نے توجہ ہٹائی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈیڈ ابھی مت آئیں، ڈیڈ 10 منٹ لگیں گے گاڑی پارک کریں تاکہ وہ دوبارہ حجاب پہن سکے، اور ڈیڈ جب چھوڑا اور جب واپس آیا اس کے درمیان کیا ہوا اللہ ہی جانتا ہے، ہاں بلکہ آپ کے ساتھی بھی جانتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، لہٰذا اس سے حل کرنے کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام بتاتا ہے بچوں کی رہنمائی کریں کہ انہیں کس قسم کے دوست بنانے چاہیے ذمہ داری کے ساتھ۔ کبھی کبھار ہم کام میں بہت مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی کچھ کہنے لگے ڈیڈ اپنے بچے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو میں کام کرتا ہوں اور رقم کمانے کے لیے پسینہ بہاتا ہوں، تمہیں یونیورسٹی بھیجتا ہوں یا کام کرتا ہوں اور کماتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کرنے کے لیے اور تمہیں بہترین اسکول بھیجتا ہوں، لیکن ڈیڈ آپ ایک منٹ بھی نہیں گزارتے میرے ساتھ دن میں، آپ کے پاس موم کے لیے وقت نہیں تو ہمارے لیے کہاں سے ہوگا؟ ہم اس کے قصوروار ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک عمومی باپ بہت مشہور سب جب گھر آتا ہے جو صحیح سے ملتا بھی نہیں، میرا خیال ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں خوش قسمتی سے یہ میرا پہلا دورہ ہے سو میں نہیں کہہ سکتا یہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ ہر جگہ ہے جہاں عموماً ڈیڈ گھر واپس آتا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ اپنا بیگ رکھتا ہے، اگر اس کے پاس ہے آج کل محض ایک فون چاہیے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اور وہ اسے سائڈ پر رکھتا ہے، اور کیا رونما ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن کے چینل بدلنے لگے گا، بدلتے رہنا ایک مردانہ عادت ہے، اگر آپ یہ جانتے آپ بدلتے جہاں خبریں ہیں آپ اس سے مطمئن نہیں آپ تو دوبارہ بدلیں گے، کیا یہ اس کے لیے وہاں کوئی عورت نہیں ہے خبریں پڑھتی ہوئی، یا آپ واقعی خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں بدلتے رہنا بار بار، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کھائیں گے اور ڈیڈ ویلکم، اور آپ کی نظر ٹی وی پر ہے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں اگر وہاں ایک چھوٹا سا کیمرہ ہوتا اور ہم اسکرین پر آتے اور ڈیڈ کو متوجہ کرتے ہیلو ڈیڈ، لیکن یہ گھرانہ کیا مسلم گھرانہ ہے؟ اگر ہم نتیجتاً شکستہ حال نہیں ہوتے تو اور کیا توقع کی جائے؟ لہذا مسلمان ایسا نہیں کرتا، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، آپ کام پر جاتے ہیں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں، اور یہ $10,000 سے بہتر ہے اور یہ سب سے چھوٹی مقدار ہے، کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، صرف دسترخوان کے آداب ہی نہیں بلکہ آپ بات کر سکتے ہیں، بات کریں، انہیں گھنٹے دیں تمہارا دن کیسے گزرا، اور بچے پر چلائیں مت جب وہ کچھ برا کریں بلکہ انہیں درس دیں، کیونکہ اگر بچہ کہتا ہے ڈیڈی آج میری ملاقات چند لوگوں سے ہوئی، وہ گے ہے، میں نہیں جانتا میں کیوں ہر مرتبہ یہ مسئلہ اٹھاتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہے اس دور کا، اور آپ کہتے ہیں کیا آپ اٹھ جاتے ہیں تم ان لوگوں سے کیوں ملے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کے مزاج سے منسلک تھا، آپ کے دماغ سے نہیں، کیا آپ اسے سمجھ گئے؟ تو بچے کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس یہ سوچنے کا وقت ہے کہ بزنس کیسے بڑھائیں اور کامیاب بزنس مین کیسے بنیں چاہے پورا گھر نظام تباہ ہو جائے۔ اچھا ہوتا اگر ٹیگ لگے ہوتے، جیسا کہ لفٹ پر ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ خراب ہے اگلے دن ٹھیک ہوگی، آپ بھی ٹیگ لگا لیں کہ ابھی کچھ مسئلہ ہے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ مؤثر نہیں ہوگا، آپ کو اسے بہتر بنانا ہوگا، مطلب اس پر کام کر کے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے اگر کچھ برا آپ کے سامنے آتا ہے گھر میں ان سے بات کریں، دیکھیں ایسا کیوں ہوا، غالباً آپ نے جو اسکول بھیجا تھا وہ غلط تھا، غالباً ماحول جو آپ نے انہیں مہیا کیا تھا آپ نے انہیں مشورہ نہ دیا قبل اس کے کہ وہ سمندر میں گئے اور یہ نہیں بتایا تم اس چھوٹے تالاب میں ایک بڑی مچھلی ہو لیکن سمندر میں جا کر تم چھوٹی مچھلی ہوگی، اس بڑے سمندر میں محتاط رہو کہ وہیل نہ آ جائے، اور شاید تم رہ رہے ہو وہیل کے پیٹ میں اور سمجھو کہ تم تالاب میں ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے۔ جو نقطہ میں نے اٹھایا یقیناً آپ اسے سمجھ چکے ہیں، یہ ہے کہ جب بچہ کسی چیز کے ساتھ آتا ہے جو منفی ہے، گھر کو بچانے کے لیے اور اسے شکستہ حالی اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ بچے سے بات کریں، اسے مناسب انداز میں سمجھائیں، وقت گزاریں۔ جب آپ بچے سے ایسی بات سنیں تو سمجھ جائیں کہ مجھے اب زیادہ وقت گزارنا ہوگا، پہلے کی نسبت مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہفتے کو یا اتوار کو مجھے فیملی کے ساتھ مسجد جانا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو لے جانا ہے ایسی جگہ جہاں ہم کسی کو سنیں جو ہم سے بات کرے عام مسائل پر، تب ہم واپس آئیں۔ کیا کہا گیا تھا آپ کا خیال ہے، یا وہ کہا گیا تھا آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کا بھی دماغ ہے، سب کی طرح ان کا دماغ بنایا گیا ہے آپ کے دماغ سے اور آپ کے جیون ساتھی کے، اور محض الزام نہ لگائیں جیون ساتھی پر جب کچھ غلط ہو
جب کوئی بری بات ہو کچھ لوگ کرتے ہیں کہہ دیا کہ ماں کی وجہ سے ہے، اور ماں کہتی ہے جب کوئی بری عادت دیکھی اس نے وہ اپنے باپ سے لی ہے، الزام مت دیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم دونوں ذمہ دار ہیں، لہذا کچھ وقت گزارے دن میں، روزانہ یا جب بھی ممکن ہو. اگر آپ کام پر ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا ہے، آپ کو اسے متوازن کرنا چاہیے. جب آپ موجود ہوں آپ زیادہ وقت گزاریں. وہ آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی سنتے ہیں. آپ کو بچوں کا رول ماڈل بننا ہے تاکہ مثال سے رہنمائی حاصل کریں. اگر آپ رول ماڈل گھر میں ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ کتنا سود مند ہے، وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جبکہ اگر ان کے رول ماڈل گھر سے باہر ہیں وہ انہیں محض ایک مرتبہ دیکھتے ہیں. لہٰذا اگر وہ آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں اور آپ رول ماڈل ہیں، وہ جانیں گے کیسے اٹھنا ہے، وہ جانیں گے کیسے کھانا ہے، پینا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، اور ہر وہ کام جانتے ہیں جو آپ کرتا ہوا دیکھیں گے آپ کو. لیکن اگر رول ماڈل باہر ہے وہ شاید جان سکیں عوامی لیکچر کیسے دینا ہے. میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ میرے پاس آیا میری نقل کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں حیران ہوا. آپ دیکھیں آپ رول ماڈل ہیں. میں نے کہا اسے کیسے پتا میرے دماغ کا، میرا مطلب ہے سلام اور چند بیانات کے علاوہ وہ کیا جانتا ہے. اور ان بیانات کو والدین جیسے سمجھتے ہیں بچہ ابھی نہیں سمجھ سکتا. انہیں بچے پر فخر ہے جب وہ نقل کرتا ہے. ہاں یہ اچھا ہے، اچھی علامت ہے، اللہ ہمارے بچوں کو ذہین بنائے. لیکن رول ماڈل وہ ہے جسے وہ ہر وقت دیکھتا ہے. ماشاءاللہ موم آپ فون سنیں، اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھار کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ایسے بیانات دیتے ہیں جو ماں کے لیے موزوں نہیں گھر میں، اور بچے اسے سن رہے ہیں. وہ حقیقت میں اس سے برے بیان دیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور آپ تفریح معاشقہ کرتے ہیں، کچھ بالغ یہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی موجودگی میں اس حد تک کہ شرمندگی ہونے لگتی ہے. جب میں کہتا ہوں معاشقہ، میرا مطلب ہے یہ آپ کے بچوں پر واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص مام اپنے بلیک بیری سے خوش ہیں لیکن ڈیڈ سے نہیں. اللہ اکبر، غور کریں وہ بلیک بیری سے خوش ہے. اگر میں یہاں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اب آپ کتنی بار لکھ رہے ہیں آئی لو یو ایک دن میں، لیکن ایک مرتبہ بھی خاوند سے نہیں کہا، اور کہتی ہے مجھے اس سے محبت نہیں، میں کیا کروں. یہ ایک مشکل ہے. آپ ایسے بات کریں کہ بچوں کو ایسا لگے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ خود بہت بڑھاتا ہے ان کا اعتماد. یہ انہیں زیادہ پر اعتماد بناتا ہے کہ وہ محبت کے حامل ہیں اور والدین کی نگہداشت کے. لہٰذا اس لیے اسلام میں ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو اسے بچوں کے سامنے حل نہ کرو، انہیں اس میں ملوث نہ کرو، بالخصوص ایسی عمر میں. انہیں اس کی ضرورت نہیں اور اس کی تصحیح ہونی چاہیے. بہت سے لوگ مام اور ڈیڈ چیخ چلا رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کمرے بند کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے سمجھ میں آنے والا ہے اور وہ نہیں جانتے. تب گھر کنبہ ٹوٹتا ہے. اور یہی وجہ ہے اسلام میں ایک گھر کی مشکل کے لیے طریقہ موجود ہے مسئلے کے حل کا، اور انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے چند لمحوں میں. لیکن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے اور قرآن میں حل ہے. آج شام جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن اور سنت اور اسلامی تعلیمات سے لیا گیا ہے. جب ہم ایک جیون ساتھی چنتے ہیں، میں اب اس طرف آ رہا ہوں، جب ہم جیون ساتھی چنتے ہیں، اب جانتے ہیں لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کیوں. وہ کہتے ہیں آپ 20 برس قبل کہاں تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے، ہم تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ہم نے ان سے بات کرنی ہے جنہوں نے ابھی تک جیون ساتھی نہیں چنا یا چن لیا ہے. تو کوشش کریں واپس جائیں اور خصوصیات دیکھیں جو آپ نے دیکھی اور انہیں مزید بہتر کریں. جب آپ جیون ساتھی چنتے ہیں، حدیث میں ہے لوگ کئی چیزیں دیکھتے ہیں. مال، کچھ لوگ دولت دیکھتے ہیں. الجمال، کچھ لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی. الحسب، کچھ لوگ مرتبے کو دیکھتے ہیں اس فرد کے، اور کچھ لوگ نسب دیکھتے ہیں کہ حسن نسب کیا ہے، اور کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں اور فرد کا مذہب. بہت سے لوگ اس روایت کو نہیں سمجھتے جبکہ روایت کہتی ہے، حدیث ہے کامیاب بنو اس کو چنو جو دین پر ہے، جس کے اطوار و کردار دین کے مطابق ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہتی ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب کسی کی طرف سے رشتہ آئے جس کے اطوار اور کردار کی سطح سے مطمئن ہو یا در حقیقت دین اور کردار سے، تب انہیں شادی کرنے دیں اور شادی کرنے دیں انہیں.
انہیں شادی کرنے دیں. آپ دو چیزیں دیکھیں, کردار اور دین. یعنی اگر کردار عظیم ہے اور اچھا ہے, یا آپ سے زیادہ اور دین کی سطح آپ کے مساوی یا بلند ہے, تب آپ کی بیٹی کے لیے ایک بہتر موقع ہے ایسے گھر جانے کا جہاں وہ خوش رہے گی. انہیں شادی کرنے دیں. لہذا یہ کیوں ہے جب معاملہ آتا ہے دولت کا اور شکل و صورت کا, کچھ لوگ سوچتے ہیں اسلام میں صورت نہیں دیکھتے, صورت نہیں دیکھتے کیونکہ عورت کو پردے میں رہنا ہے. آپ نقش نہیں دیکھتے, یہ غلط ہے. حدیث نہیں کہتی صورت نہ دیکھو, حدیث کہہ رہی ہے آپ تمام نکات دیکھیں جو دیکھنا چاہیں, لیکن دین کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے. یعنی اگر دین سے محروم ہے اور ان میں کوئی دین نہیں ہے, اور تب آپ کسی کے حامل ہیں جس نے ہنوز آپ کو ہلاک نہیں کیا, ہلاک کرنا یعنی آپ مرے نہیں, آپ کو ابھی نئے نقشہ ہلاک نہیں کیا, لیکن ماشاءاللہ وہ کسی خوبصورت پر مر مٹے ہیں. یہ بیان ڈی ڈی سے تھوڑا ہی کم ہے. لہذا اگر کوئی آتا ہے اور اس کے نئے نقش اچھے ہیں, ٹھیک ہے, دین میں بہتر ہے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نئے نقش پر سمجھوتا کریں کسی حد تک, اور یقینی بنائیں کہ دین جوں کا توں ہے. تب محض صورت کی طرف دیکھنا, کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہے ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب وہ صاف چہرہ جھریوں کا شکار ہوگا. اگر آپ نے بیرونی چہرے سے محبت کی ہے, آپ اس عورت کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں گے, کیونکہ اگر آپ نے باطن سے محبت کی ہے, یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلتا ہے. چہرے کی جھریوں کے ساتھ دل کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ چہرے کی جھریوں کے ساتھ دل کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ ایک فرد عمر رسیدہ ہے اور اس کی عمر بڑھتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے رابطے میں بہتری آتی ہے. وہ متفکر ہوتے ہیں اپنی موت اور نسل کے بارے میں, ان کے بچے, اپنے بچوں کے بچے. اب بچوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ شادی کیسی کریں. لہٰذا ہم کسی کی تلاش میں ہیں جس کے معقول نئے نقش ہے, کوئی جو اچھی آواز رکھتے ہیں. جب ہم نے کہا تھا کسی سے شادی کرنا ضروری ہے جس کی آواز ایسی ہے جو کم از کم متوجہ کرے. آپ ایسے فرد سے شادی نہ کریں جس کی آواز کو آپ پسند نہیں کرتے, کوئی اور ان سے شادی کرے جس کو پسند نہیں کرتے. یہی وجہ ہے ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں, اور کبھی کبھار مسلم گھرانے میں اور ہم مصائب کا شکار ہیں, کیونکہ لوگ ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں اور ان کی اقدار کیا ہے ٹیلی ویژن کی وجہ سے. آپ مخصوص نظریے کے ہمیں جو قابل قبول ہے اور مخصوص شکل جو میڈیا نے ناقابل قبول بنا دی ہے. کیونکہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے بتایا میں ایک بڑی عورت کو ترجیح دیتا ہوں. میں محض آپ کو بتا رہا ہوں وجہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ بھول جائیں آپ کی جسامت کیا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی کشش محسوس کرے گا. اللہ نے ہمیں مختلف تخلیق فرمایا ہے, لہٰذا مت سوچیں کہ میرے نئے نقش اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں صحت مند ہونا چاہیے, ہم تشویش ہونی چاہیے ہمیں, لیکن آزردگی کی حد تک نہیں, قطعاً نہیں, کیونکہ تب گھر بستے نہیں. آپ جانتے ہیں وہاں گھر کیسے ٹوٹتے ہیں. عورتیں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ شیخ کے پاس آتی ہیں, شیخ میری بیٹی پر جن کا سایہ ہے. کیوں؟ وہ ایسی چیزیں دیکھتی ہے, عجیب و غریب چیزیں. وہ کیا دیکھتی ہے؟ مثلا ستارے, مثلا مختلف چیزیں, اور وہ وہاں نہیں ہوتی. میرا خیال ہے ایک جن ہے. لہٰذا لوگ میرے پاس آتے کہتے ہیں اور ہم ان کی جانب دیکھتے ہیں مکمل پریشان, مکمل طور پر کھائے پیے غیر, اور انہیں بتاتے ہیں جن ڈھیری مصنوعات پسند نہیں کرتے. لہٰذا ڈھیری مصنوعات استعمال کریں, آپ کا جن غائب ہو جائے گا. یہ اسے پسند نہیں ہے. اور جن سرخ گوشت پسند نہیں کرتا, بالکل بھی ایسا پسند نہیں کرتا, اور مختلف چیزیں. اور آپ دیکھیں گے واللہ میرے پاس ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ بتاتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ جن جا چکا ہے. وہ محض غذا کی کمی تھی, آپ نہ لے سکے اور چلتے ہوئے چکرا رہے تھے, اور سب کی وجہ آپ نے کھایا نہیں. اور آپ نے نہیں کھایا کیونکہ آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کو دبلا پتلا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں آج عورت اگر 45 کلو سے زائد ہے تو ایک مسئلہ ہے. کیوں؟ انشاءاللہ آپ اور نیچے آ جا سکتے, کیونکہ جب تک آپ صحت مند ہیں آپ کھا سکتے ہیں اور ہضم کر سکتے ہیں. اور یہ کیوں؟ ایک بہتر طریقہ ہے, خوراک کھائیں اور اسے ہضم کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں کے لیے خوبصورت بنائے. اور میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں خاوند کی بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے گھرانے عطا فرمائے اور اللہ مردوں کو بھی خوبصورت بنائے انشاءاللہ.
ایک مرد کی خوبصورتی چال چلن اور کردار میں ہوتی ہے بنسبت کسی اور چیز کے. میرا یقین کرے اگر آپ ایک مرد کے حاملہ جو دیکھنے میں اوسط درجے کا حاملہ مگر اس کا کردار شاندار ہے, وہ زیادہ پرکشش ہے بنسبت اس کے جو بد کردار ہے. ایک کردار برا ہے اور وہ ہو سکتا ہے بے حد خوبصورت وجیح شخص, اور لوگ کہیں گے نہیں اس نوجوان سے محتاط رہو, اس کے منہ سے اچھی بات نہیں نکلتی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چند لمحات بعد یا چند دن بعد یا چند ماہ بعد لوگ محسوس کرتے ہیں یہ شخص قابل قدر نہیں ہے, اور بیرونی وضاحت میں جیسا کہ انہوں نے کہا اسی کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا یہ واپس ہمارے نقطے کی جانب آتا ہے, اور جب ہم چنیں ہم صحت کی جانب دیکھیں, معاشرت ہم دولت دیکھیں, لہٰذا ہم دیگر مختلف چیزوں کی جانب دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے تذکرہ کیا صحت ظاہر ہے, اور ہم جانتے ہیں شریعت میں صحت مند ہونا ضروری ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے جسے علم لانے کی ضرورت ہے جیون ساتھی کی, آپ شادی سے قبل اسے بتائیں آپ کو کوئی بڑی چیز چھپانی چاہیے. اگر کھانسی ہے مت کہیں آپ مجھ سے شادی کریں کیونکہ مجھے کھانسی ہے, لیکن اگر یہ کوئی بڑی چیز ہے تب یقیناً اسے بتانا چاہیے. لہٰذا ہمارے اس مسئلے پر غور کر سکتے ہیں حسب نسب کے اور دولت کے, یا معاملہ رتبے کا اسے ترجیح نہیں دینی چاہیے اگر وہ دین کے بغیر آتے ہیں, کیونکہ کامیابی حدیث کے اختتام کے مطابق حقیقی کامیابی ان سے وابستہ ہے جو کامیاب بن چکے ہیں دین کے ساتھ. اور اب میں ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں ایک مخصوص خاکہ, جب ایک شخص کسی سے شادی کرتا ہے جسے وہ دیکھ چکے ہیں, لباس مناسب نہیں ہے, غالباً نائٹ کلب میں, غالباً ایک پارٹی میں, یا غالباً کوئی غلط کام کرتے ہوئے جو بھاگ گیا مرد کو, اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں او شادی کر لیتے ہیں. کیا میں بتاؤں کیا ہوگا؟ اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کبھی کبھار یہ رونما ہوتا ہے, کسی مرحلے پر عورت محسوس کرتی ہے کہ مجھے اپنی روحانیت کو فروغ دینا چاہیے, لہٰذا وہ اپنے بال ڈھانپتی ہے یا وہ حجاب کرتی ہے. خاوند کہتا ہے دیکھو میں نے ایسی عورت سے شادی نہیں کی تھی, لہٰذا حقیقت کے ہمارا لباس مناسب نہ تھا اور ہم نے کسی کو بیرونی وضاحت دیکھنے دی, ہم ہمیشہ کے لیے اس کے غلام بن گئے. یہ ہمیں روک سکتا ہے مذہبی طور پر فروغ پانے سے, کیونکہ مرد کہے گا یہ وہ عورت نہیں جس سے میں نے شادی کی تھی, میں تم سے شادی کی تھی کہ تمہارے بال اور کندھوں کے دکھنے کی وجہ سے, اور میں نے تم سے شادی کی تھی جو کہ جینز پہن کر تم کیسے دکھتی ہو وغیرہ وغیرہ. لہٰذا میں چاہتا ہوں تم اسی لباس کی مانند ہمیشہ رہو, اگر تم نہیں ہو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا. اور آپ بیٹھی کہہ رہی ہیں کیا میں اللہ کے قریب نہیں ہو سکتی؟ میری عزیز بہن, یہ وہ غلطی تھی جو کافی عرصہ قبل کی گئی, اور وہ جو ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اور بھائی جو یہاں موجود ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی جس نے اس کا انتخاب کیا ہے انہیں روحانیت کو فروغ دینے دیں. اپنی بیوی سے ہراساں نہ ہو جب وہ مناسب لباس میں ہو, عرصہ دراز تک وہ کچھ کرنے کے بعد یہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہوگا. یاد رکھیں جب آپ بیج بوتے ہیں تب یہ اگتا ہے, لہٰذا آپ ببول کا بیج بول کر عام اگرے کی توقع نہیں کر سکتے. ہاں یاد رکھیں وہ ببول ہے, جب تک آپ ملتے ہیں یا جھاڑو دیتے ہیں تمام چھوٹے کانٹے اس پر لگے آپ اسے کھا سکتے. میرے خیال میں یہاں نہیں ہوتا, لیکن کون ایسا کرے گا جب کہ آپ کے پاس آم ہے. اور ماشاءاللہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں, اسلام کا حسن ایسا ہے کہ آغاز سے خواہ یہ بچے کی نشو نما ہو یا جیون ساتھی کا چناؤ کیسے کرنا ہے, اللہ نے قوانین وضع فرمائے ہیں جو آپ کے معاون ہوں گے کنبے کی شکستہ حالی یا ٹوٹنے سے بچانے میں. لہذا اگر شروع سے قوانین کی پیروی کی جائے تب ہم دیکھیں گے کہ کنبہ نہیں ٹوٹے گا. تاہم کبھی کبھار ہم حامل ہوتے ہیں معاملات جہاں ہم ان پر غور نہیں کرتے, ہم نے انہیں نظر انداز کیا ہوتا ہے, ہم اس وقت مذہبی نہیں تھے, ہنوز حل موجود ہے. ہم شرکت کرتے ہیں نکاح میں گواہ بننے کی, لوگوں کے نکاح کا, یہ سنت ہے مسجد میں کرنا. جب ہم شادی کرتے ہیں یہ عبادت ہے, اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ اگر ممکن ہو اسے منعقد کرو مسجد میں. ایک روایت میں کوشش کرو کہ مسجد میں جاؤ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. تصور کریں آپ کہتے ہیں میں اپنی شادی کر رہا ہوں, میں منعقد کر رہا ہوں اسے اس حال میں یا اس حال میں, یہ درست ہے, ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہوگی, لیکن کہو میں اسے اللہ کے گھر میں منعقد کرنا چاہتا ہوں, وہ ہستی جس نے مجھے بنایا, اب میں عقد کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ بہت بابرکت ہے.
اس سے بڑھ کر ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم شرکت کریں جب دوسرے لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، شرکت کریں اور گواہ بنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور علماء نے کئی وجوہات کا تذکرہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ اپنی حالت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ یا تو شادی شدہ ہیں یا آپ غیر شادی شدہ ہیں، یا آپ موت یا طلاق کی وجہ سے اپنا جیون ساتھی کھو چکے ہیں، کوئی اور امکان نہیں ہو سکتا۔ آپ یا تو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ابھی تک، یا آپ جیون ساتھی کھو چکے ہیں موت یا طلاق کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ جب بیٹھتے ہیں اور اس دلہا کو دیکھتے ہیں خوبصورت، آپ انہیں دیکھیں مناسب انداز سے، اور امام کہتا ہے کیا آپ نے اسے بطور اپنی بیوی قبول کیا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سے معاملات میں، بالخصوص جو معصوم ہیں۔ جب میں معصوم کہتا ہوں میری مراد وہ نہیں جنہیں اب 8 برس بیت چکتے ہیں اور وہ غالباً حامل تھے۔ آپ جانتے ہیں میں کیسے مہذب لفظ ادا کر سکتا ہوں، وہ تعلقات کے حامل تھے۔ شادی شدہ جوڑوں سے بڑھ کر گہرے تاب وہ محض حلالہ چاہتے ہیں 8 برس بعد۔ ہم ایسا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، اور اسلام نے شادی کو بے حد آسان بنایا ہے۔ اسلام نے شادی کو بے حد آسان بنایا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو نہ روکیں شادی کرنے سے۔ کبھی کبھار آپ سے ایک شخص کہتا ہے نہیں میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی ختم کرو، اپنی پڑھائی ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے یہ نہیں ہے، بے حد ضروری ہے، لیکن کیا آپ انہیں گناہ سے نہیں بچانا چاہتے جس کا ارتکاب ہو رہا ہے؟ آپ یونیورسٹی میں جبکہ نکاح اس قدر آسان ہے، آپ اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو اگر تم نکاح کرتے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہو گے حتیٰ کہ اس عمر تک، حتیٰ کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، لیکن آپ کے درمیان رابطہ حلال ہے۔ میں محض ایک حل پیش کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی اسے قابل اطلاق پاتا ہے یا نہیں، لیکن ہم نے اسے قابل اطلاق پایا، اور ہم نے کچھ کی حوصلہ افزائی کی ہے جو اس میں ملوث رہا اور انہوں نے اس پر ملال نہیں کیا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے، اور ہمارے بیٹوں کو۔ میں بیٹیاں پہلے کہتا ہوں کیونکہ بیٹی سبحان اللہ، ہم بیٹیوں کے لیے فکر مند ہیں۔ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر بیٹے کل وہ اٹھ سکتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ختم، بیٹی آپ کو کی ضرورت ہے، کل کو شروعات ہے آپ باپ ہیں۔ لہٰذا جب ہم نکاح میں شرکت کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم خود سے پوچھتے ہیں میں جب وہاں موجود تھا کئی برس قبل میں کس قدر ولولہ انگیز تھا، میں کس قدر پرجوش تھا۔ آپ کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے میں اس قدر خوش اور پرمسرت تھا۔ آج آپ 20 برس 10 برس 5 برس 50 برس بعد کیا میں اتنا ہی خوش ہوں یا زیادہ خوش یا اس قدر خوش نہیں؟ اس کا جواب مسئلے کی تصحیح میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس قدر پرجوش تھے، اس شخص کو دیکھو وہ پرجوش ہے۔ آپ جانتے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جیل خانہ ہے، وہ نہیں جانتے جب امام کہتے ہیں کیا تمہیں قبول ہے، کیا تمہیں قید قبول ہے، اور وہ کہیں ہاں ہنسی۔ اسلام اسے نہیں دیکھتا، اسلام ایسے نہیں دیکھتا۔ ہم سوچ رہے ہیں میں اس قدر خوش تھا، میں بتا سکتا ہوں وہ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، آپ نے یہ میرے لیکچر میں سنا ہوگا، اور نوجوان لڑکا تھا بہت پرجوش، وہ کام رہا تھا اور میں حیران تھا، وہ کام رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا آپ جانتے ہیں وہ جوش کی وجہ سے کام رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ مؤخر ذکر تھا، اور میں نے کہا کیا تم نے اسے قبول کیا بطور اپنی بیوی؟ وہ کہتا ہاں۔ میں نے کہا ہاں مت کہو، ہاں، لیکن میں نے کہا مت کہو، کہو۔ میں نے کیا، اس نے میری جانب دیکھ کر کہا ہاں تم کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں، تم۔ اب یہ جوش ہے، تصور کریں وہ کس قدر پرجوش تھا، اتنا پرجوش جتنا میرے خیال میں ہم تھے، مجھے امید ہے ہم تھے۔ آج کیوں ہم اپنی شادیوں سے خوش نہیں ہیں جو ہو چکی ہیں عرصہ دراز قبل؟ کیونکہ ہم راستہ کھو چکے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو شادی شدہ ہیں اور غالباً کافی دیر سے 40-50 برس سے وہ پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ اللہ ان کی تعداد میں بڑھائے، آمین۔ کیونکہ ہنوز ایسے لمحات ہیں جو آتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ویلنٹائن اور بالنٹائن کرنے کا انتظار نہیں کرتے، نہیں، ہر روز اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر روز آپ اپنی لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر دن ایک دن ہے جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ ذمہ دار تک محدود ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک معاملہ آیا تھا یہاں ایک مرتبہ، جہاں عورت نے مجھے بتایا، ایک بیوی نے بتایا میرا خاوند میرے حقوق کی تکمیل نہیں کرتا، لہٰذا خاوند سے پوچھا یہ حقوق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ادا کرو اپنا دودھ پلانے کی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میں سامنے نہیں لانا چاہتا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ آزردگی ہے یا اس کی وجہ کسی کی جانب واپسی ہے۔ مجھے اس کی اور اس کی ادائیگی کرو، اور مجھے پکانا نہیں آتا، میں نہیں کرتی۔ اس نے کیا سوچا، میں کام پر تھا اور غلام، اور میں نے بھائی سے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا مطالبہ کر رہی؟ وہ کہتا نہیں میں نے اس سے بات کیا اور اسے بتایا کہ میں تمہیں پہلے ہی زیادہ دے چکا ہوں۔ اور میں نے کہا آپ نے وہ کیوں کہا، کس لیے؟
آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ شائستگی سے گفتگو کریں، مناسب انداز میں بات کریں۔ اگر حدیث فرماتی ہے اپنے ساتھی کے سامنے مسکرانا بھائی مسلمان کے سامنے ایک صدقہ ہے، کیا ایک صدقہ دار صدقہ نہیں ہے اپنے جیون ساتھی کے سامنے مسکرانا؟ کیونکہ اسلام یقین رکھتا ہے نظریے پر، اسلام کہتا ہے صدقے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے قبل اس کے کہ انگریزی کہاوت لائی جائے۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو بہترین ہیں اپنے گھروں میں، اپنے بیویوں اور بچوں کے ساتھ، کنبے کے ساتھ۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے خوبصورتی کہاوت کہی صدقے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط تشریح کی، $10 باہر نکالے، یہ میرا صدقہ ہے، میں باہر جا سکتا ہوں۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم خوش ہیں اتنے جتنے شادی والے دن تھے، کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ خطبہ الحاجہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے نکاح پر، اور ملائیشیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لہذا امام کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے خالق سے باخبر رہو، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو اپنے خالق سے باخبر رہو جس نے تمہیں ایک روح سے پیدا کیا اور اس روح سے جیون ساتھی پیدا کیا، اور ان دونوں کی روح سے ان کے ذریعے ان کی اولاد کو زمین پر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے باخبر رہو۔ اگر ہم اپنے خالق سے باخبر ہیں اور اس حقیقت سے باخبر اللہ نے ہمارے لیے جوڑا بنایا ہے، اور اس حقیقت سے باخبر کہ ہماری ذمہ داری ہے بجانب ہماری اولاد کی تاکہ روئے زمین پر انسان پروقار طریقے سے پھیل سکیں۔ اور ہم آیت کے اختتام پر دیکھتے ہیں یہ فرماتی ہے ہمیں اللہ سے باخبر رہنا چاہیے، وہ ہستی جس کا ہم حلف لیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو بتاتا ہے کوئی چیز جس پر آسانی سے یقین نہ ہو، مثال کے طور پر وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی 3 میٹر، آپ کہتے ہیں، اور تب وہ کہتے ہیں واللہ میں نے 3 میٹر چھلانگ لگائی، تب آپ ممکنہ بڑے مقصد کا سوچتے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں بنیادی طور پر انہوں نے 3 میٹر چھلانگ لگائی کہتے ہوئے واو، تب آپ اسے صحیح مانتے ہیں کیونکہ اسے کہا واللہ جب وہ اللہ کے نام استعمال کرتے ہیں، وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، یہ بیان کی تمام خوشبو بدل دیتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اس اللہ سے باخبر رہو جس کا نام تم استعمال کرتے ہو، اور رحموں سے باخبر رہو جو تمہیں جنم دیتی ہیں، اور نہ صرف رحم جس نے تمہیں جنم دیا بلکہ رحم جو استعمال ہوئے جسے اللہ نے تخلیق کیا تمہارے وجود پذیری کے لیے اور اس نسل کو جاری رکھنے کے لیے۔ باخبر رہو وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری جیون ساتھی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ تمہاری خالہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خواتین کو حقیقی عزت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے ایسی زندگیاں گزاریں کہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والوں کا احترام کما سکیں۔ آمین۔ سکے کے 2 رخ ہوتے، ہم محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عزت عطا فرمائے ایک رخ، ہمیں دونوں رخ پر عزت چاہیے۔ لہٰذا یہ پہلی آیت ہے، غور کریں میں اللہ کی باخبری نمایاں کر رہا ہوں۔ اگر اب اللہ سے باخبر ہے، خالق سے، اور اس حقیقت سے کہ آپ لوٹ کر اس کے پاس جانے والے ہیں، اور وہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ وہ خالق کی جانب لوٹنے والی ہے، تو پھر کیا غلط تھا اس شادی میں؟ کیا غلط ہوا؟ آپ دیکھیں گے کوئی معاشقہ نہیں، کوئی قسم نہ ہوگی، کوئی لڑائی نہ ہوگی، ہم تکمیل کر رہے ہیں جو کچھ ہم نے کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اس حد تک کہ خاوند کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا اتوار کو سوتے رہنا، میں بستر پر تمہارا ناشتہ لاؤں گا، ماشاءاللہ کون کہتا ہے یہ غلط ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں میں مسلمان ہوں میری بیوی ناشتہ بنائے، ٹھیک ہے کافی حد تک جائز ہے، کافی حد تک جائز، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک یا وہ، لیکن آپ گھر میں محبت بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی کبھار آپ تکمیل کرنا چاہتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کاموں میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بٹایا بکریوں کا دودھ نکالنے میں، یہ کس قدر مشکل ہے، اللہ اکبر، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جگہ صاف نہیں ہے، تم نے قالین صاف نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اتنا کریں
اور اٹھیں اور کہیں فکر نہ کرو میں بتاؤں گا یہ کیسے ہوتا ہے، اور انہیں بتائیں کیسے کیا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو تھا، یہ ایسی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے کیونکہ میں نے کہا یہ کیسے ہوا، یہ موضوع میں نہیں ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی انڈیا میں، اور اس نے مجھے بتایا میں نو مسلم ہوں، میں ہندو تھا اور میں نے اسلام قبول کیا اور اب میں مؤذن ہوں، میں اذان دیتا ہوں لیکن میری اذان اچھی نہیں ہے. لہٰذا مسجد کا متولی، وہ شخص جو مسجد کا انچارج ہے، اور وہ ہمیشہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم اذان نہیں جانتے. لہٰذا میں نے کہا وہ کون ہے؟ لہٰذا اس نے اس کی جانب اشارہ کیا. میں نے کہا بھائی مجھ پر احسان کرو. میرے ذہن میں کوئی چیز آئی کہ شاید یہ بھائی بذات خود جانتا ہے کہ اذان کیسے پڑھنی اور وہ کسی اور پر چلانے میں مصروف ہے. لہٰذا میں نے اس سے کہا بھائی اگلی مرتبہ اگر وہ ایسا کہے تو اسے کہنا مجھ پر احسان کرے، آپ مجھے بتائیں اذان کیسے دینی ہے، اور آپ جیسا کرو کہ میں دہراؤں گا. لہٰذا جو رونما ہو یہ کہ اس بھائی نے اس شخص کو بتایا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں میں نہیں جانتا اذان کیسے دینی ہے، کیا آپ مجھے سکھائیں گے ایک مرتبہ؟ اور میں نے انہیں بتا رہا کہ اختتام کیا ہوا. وہ شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ نہیں جانتا، اور مسئلے کو حل کرنے میں چند لمحے صرف ہوئے لیکن ماشاءاللہ یہ حل ہو گیا. میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم مثال کے ذریعے رہنمائی کرنی ہوگی. کبھی کبھار ہم گھر میں گندگی کی شکایت کرتے ہیں، کبھی کھانا صحیح نہیں ملا، لیکن ہم اپنے لیے ایک انڈا تک نہیں ابال سکتے. ہاں اگر وہ کہیں دیکھو میرا کھانا برا ہے، ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ ایک مرتبہ کیسے پکانا ہے، میں ویسا ہی پکاؤں گی. واللہ وہ محض یہی کہیں گے یہ بہت شاندار ہے، ذائقہ دار کھانا. لہٰذا معقول بنے، سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں گھر میں. اور یہ بھی وجہ ہے کیوں ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں، جب ہم اپنے جیون ساتھی کی قدر نہیں کرتے دونوں لحاظ سے. مرد باہر کے کام کے لیے جاتا ہے، وہ روزی کماتا ہے، واپس آتا ہے تھکا ہے، اسے سمجھے، اسے بتائیں دیکھیں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں لیکن میرا خیال ہے آپ بےحد تھکے ہوتے ہیں، اسے سمجھیں. اور یہ مرد کے لیے سب جھنڈی نہیں ہے کہ آج آپ نے سنا. ہم تھکے ہوتے ہیں کام سے واپسی پر، لہٰذا مجھ سے بات مت کریں، ایسا مت ہونے دیں. قدر کریں کہ مرد باہر گیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، وہ واحد ہے جو آپ کے زندہ رہنے کے لیے رقم کماتا ہے اس شاندار گھر میں. اور آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہے اور ڈرائیور اور خانسامہ ہے. اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں جو آپ کی بیوی نے بنایا ہے، یاد رکھیں اس پر کافی وقت صرف ہوتا ہے. ہم میں سے کچھ کے پاس کک ہے، آپ کو انہیں سراہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر گھروں میں جیون ساتھی ہی کھانا پکاتی ہے. محض ایک چھوٹی چیز سے ہم منفی اثر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے ریسیپی اپنی دوست سے لی ہو، اسے ترکیب لینے میں ایک ماہ لگا، ای میل کرو برائے مہربانی مجھے دو. میں نہیں جانتا اگر یہ ملائیشیا میں مسئلہ ہے لیکن وہ ریسیپی کے حوالے سے بے حد خوش غرض ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ کباب کیسے بنائے ہیں آپ کو پسند ہے، یہ میرا راز ہے. ہاں وہ دوسروں کو نہیں بتاتے. واللہ آپ اپنا راز قبر میں لے جائیں کہ یہ ٹھیک ہے، اسے دوسروں کو دیں. واللہ میں جانتا ہوں میرے اپنے گھر میں جب کچھ بنتا ہے عام طور پر میں بتاتا ہوں یہ ترکیب فلاں عورت سے ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں، اور آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ. لہٰذا فکر نہ کریں، کاپی رائٹ کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے انشاءاللہ، اور تسلیم بھی. لہٰذا اس نے جدوجہد کے بعد ترکیب حاصل کی ہے. وہ باورچی خانے میں آئی اور اس نے کیا کیا، اس نے چیزیں لی، وہ گئی دکانوں پر مال پر اور اس نے بیکنگ کا سامان خریدا. گھر آئی یا پکانے کی اشیاء، اور تب شاید اسے مخصوص قسم کا برتن چاہیے تھا یا کسی سے مانگا، جو کچھ بھی ہے، اور بہت جدوجہد کی اور اس نے کھانا تیار کیا. اور یہ مرد کام پر ہے، واپس آیا، اب وہ دیکھ رہی ہے اور انتظار میں ہے. کیا رونما ہوتا ہے جب ہم اندر آتے ہیں اور جب آتے ہیں یہ بو کیسی ہے، وہی بات ایک دوسرے انداز میں کہی جا سکتی. کیا خوشبو ہے. آپ نے تاثرات دیکھے یہ کیسی معنی تبدیل کر دیتے. اگر میں کہوں یہ بو کیسی ہے یعنی یہ بدبودار ہے، کوئی کہتا ہے کیا خوشبو ہے مطلب یہ اچھی خوشبو ہے. آپ گھر میں بات کرنا یہ فروغ پائے گا، یہ اسے ٹوٹنے سے محفوظ رکھے گا، یہ اسے محفوظ رکھے گا. آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا درس دیا ہے. تاثرات بہت مؤثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے مسکرانے کی بات کی تھی. آپ جانتے ہیں مسکراہٹ کیا کرتی ہے. ایک دن مجھے اپنے فون پر یہ پیغام وصول ہوا، مسکراہٹ عکس سے ہے، ہر چیز کو سیدھا کرتی ہے. لہٰذا یہ عکس ہے جو سیدھا کرتی ہے. یہ درست بھی ہو سکتا ہے، یہ درست ہے. ہاں
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. یہ تاثرات بہت مؤثر ہیں, یہ بہت متاثر کن ہیں. جب چہرے کے تاثرات کا معاملہ آتا ہے, چہرے پر باہر والوں کے ساتھ گھر آتے ہی بدل جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں, چھوٹا سا CCTV نصب کروائیں دروازے کے پاس اور دیکھیں کیسے دکھتے ہیں. اپنی فلم دیکھیں, اسے دیکھیں اور تب مجھے بتائیں میرا گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے. محض اپنی فلم دیکھیں اور تب دیکھیں حقیقی فلم, اور دیکھیں جو شادی شدہ نہیں ہے خاوند بیوی کی اداکاری کرتے ہوئے ایک فلم میں وہ کیا کرتے ہیں, کسی کام سے گہرا تر جو حقیقی شادی شدہ جوڑا کرتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. صاف ظاہر ہے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جانے کی اوریانی میں, لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سب قصوروار ہیں. جاننے کے گہرائی اب جانتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور وہ سب جو ہمارے پاس ہے, اس حوالے سے اگر چیکیں جس کے ہم خود قصوروار ہیں اپنے گھر میں تباہ و بربادی کے, ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں لیکن خود سبق نہیں لیتے جو غلط ہے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا آپ سمجھے یا نہیں. اگر ہم نہیں سیکھتے قال اللہ وقال الرسول, اور ہم دوسروں سے نہیں سیکھ سکتے, جو خوشباش ہیں یہی سب کچھ ہے, تب معاملہ ختم ہے. کیونکہ اگر آپ دوسروں کو خوشباش زندگی گزارتے دیکھیں, آپ ان سے سیکھتے ہیں. نمبر ایک, تب آپ محسوس کریں گے کہ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کسی چیز کے حامل ہے. میں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رومان بھی ہوتے تھے, اس حد تک کہ وہ اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے جہاں سے وہ نوش کرتی تھیں, اور وہ انہیں دیکھتے کہ عائشہ دیکھ رہی ہیں. ہم میں سے کچھ سے بڑھ کر اس سے گھر میں وہ اپنے کاروبار میں بلند ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں, اور یا میں مذہبی درجے میں بلند ہوں حقیقت میں وہ کرنے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں گوشت جو ایک مرتبہ کھایا جا چکا ہے, ایک روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ کہاں سے لقمہ لیتی ہیں, یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے, اور وہ ایسے لیتے اور وہ لپیٹتے جہاں سے انہوں نے لقمہ لیا ہوتا اور وہاں سے ہی لقمہ لیتے. مجھے بتائیں کون سا ویلنٹائن دن تھا اس وقت؟ کوئی نہیں. بیوی انتظار میں ہی سوکھ جاتی, نڈھال, ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ہمیں مدد کی ضرورت ہے, اور یہ اسلامی ہے. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, لہٰذا اگر لوگ کہیں کہ اسلام اور رومانس دو مختلف چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے, لیکن ہمیں درست لوگوں کے ساتھ رومانوی ہونے کا درس دیا گیا ہے, اور یہی کچھ ہم کہہ رہے ہیں. آج کل ہم دوسروں کے ساتھ رومانوی ہوتے ہیں, گھر آتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. ایسا وقت بھی ہوتا تھا جب وہ اپنی زوجہ کو لیتے اور کسی مخصوص مقام پر جاتے اور کہتے میں تمہارے ساتھ دوڑ لگانا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں کون کس سے شکست دیتا ہے, اور انہوں نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی. پہلی مرتبہ وہ جیت گئے اور دوسری مرتبہ وہ جیت گئے. ایسی چیزیں رونما ہوئی ہوتی رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں, اور اس دور کے مطابق ان کے دور میں یہ عظیم چیز سمجھی جاتی. لہٰذا کبھی کبھار ہمارے ساتھ آج کل ایک چھوٹے گلاب کی بڑی قیمت ہے. کیا غلط ہے اگر یہ ایک بڑا کاروباری آتا ہے اپنے پیچھے گلاب چھپائے ہوئے, اور وہ آتا ہے اور اچانک دیتا ہے اپنی بیوی کو جس کے ساتھ وہ 30 برس سے شادی شدہ ہے. کوئی غلط کام ہے؟ اسلام نہیں کہتا, نہیں, ممنوع نہیں ہے. بالخصوص اگر یہ سال کا عام دن ہے, کوئی ایسے کچھ نہیں کہے گا. یا آپ کی بیوی کہہ سکتی ہے یہ آپ کو کس نے دیا؟ نہیں ہو سکتا, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ غالباً اس سے دھچکا لگے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے. یہ اس قدر مشکل نہیں ہے, لیکن ہم قصوروار ہیں اپنی ہی زندگی میں ڈوبنے کے, ان کی جانب دیکھے بغیر جو ہمارے قریب ترین ہیں, وہ جو ہمارے قریب ترین ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا اس قدر, اور ہم پھر بھی نہیں سمجھتے. ان آیات کی جانب واپس آتے ہیں جن کی تلاوت نکاح کے موقع پر کی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے باخبر رہو, اپنے خالق سے باخبر رہو. اور یہ آیت دہرائی جاتی ہے موقع پر شادی کے. یہ خطبہ الحاجہ ہے. یہ خطبہ اکثر ہم اہم ترین چیزوں کے لیے دہرایا جاتا ہے. اور اگلی آیت جو آخری ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے, اے ایمان والو خالق سے باخبر رہو. ہر وقت جان لو کہ تم نے لوٹنا ہے اسی کی جانب. لہٰذا اس میں آپ کسی کے حامل ہیں جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کے رشتہ دار ہے, وہ بے حد خصوصی اور عزیز ہے اپنے کنبے کے اراکین کے لیے. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اسے لے چکے ہیں,
اپنی حفاظت میں یا یہ کہیں اپنی نگہداشت میں اس کی عزت و احترام کریں اور اس کے حقوق کی تکمیل کریں، اور جہاں وہ غلط ہے طریقہ موجود ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا، اس کے علم میں لانے کا۔ اور یہ مجھے تیسری آیت کے آخری حصے پر لاتا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے where Allah says, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سیدھی اور سچی بات کہو، وہ بات کرو جو سیدھی ہے۔ سدید یعنی سیدھی، یقینی بناؤ کہ تم اپنے خالق سے باخبر رہو، تم وہی بات کرو جو سیدھی اور سچی ہے، کیونکہ 90% ازواجی مسائل کا تعلق ہے آپ بات کیسے کرتے ہیں۔ ہم اسے درست طور پر استعمال نہیں کرتے۔ وہاں خشک سالی ہے جب اچھے الفاظ کا تذکرہ آتا ہے، اور وہاں سیلاب ہے جب بے ادبی کا معاملہ آتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اچھے الفاظ کا قحط ہے اور ہمارے منہ سے سیلاب بہ رہا ہے برے الفاظ کا۔ گھر میں بے ادبی، چیخنا، چلانا۔ آپ جب گھر میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں آپ کی قدر و قیمت ہمیشہ کے لیے گر جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی پر چلائیں ایک مرتبہ اس کے منہ پر، سوری مجھے کہنا ہے، اگر آپ ایک مرتبہ اپنے خاوند پر چلائیں، قصہ خط۔ ہم بات کرتے تھے بیوی کے پاش کرنے کی، حتیٰ کہ مجھے کئی ای میل موصول ہوئی، بھائی ہمیں ہماری بیویوں نے پاش کیا ہے، اب خاوند پاش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے بات کریں خوبصورت انداز میں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کو اس زبان سے اپنے جیون ساتھی سے بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو مطمئن کرنے والے، آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اسے روزانہ یہ سننے دیں، ہر روز۔ اگلی مرتبہ وہ کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا میرا ڈیڈ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان کو نیچا نہیں دکھاؤں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ کچھ باپ ہنوز پرانی سوچ کے حامل ہیں، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں جو یہاں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن کچھ باپ پرانی سوچ کے حامل ہیں، وہ کبھی وہ الفاظ ادا نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کے سامنے کہتے ہوئے کہ میری بیٹی تم سے محبت کرتا ہوں، میں حقیقت میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی میں ایک خصوصی ہیرا ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب وہ آپ کہتے ہیں، یہ اسے اطمینان بخشتا ہے، یہ اس میں تعلق کا شعور بیدار کرتا ہے، یہ اسے اتنی خوشی دیتا ہے زندگی میں، یہ اس کی زندگی کے نصف مسائل کا حل ہے، مجھے محض اس لیے کیونکہ وہ طمانینت بھرے الفاظ سن رہی ہے اپنے ماں باپ سے۔ اور اسی کا اطلاق جیون ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسے بار بار کہنے کی ضرورت ہے، جس طرح اس نے چند لمحے قبل کہا، اور آپ کو کہنا چاہیے یہ کھانا ماشاءاللہ بہت بہت لذیذ ہے، چاہے نمک زیادہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار جیسا کہ میں نے کہا وہ اسے آپ کے سامنے لانے میں بہت وقت صرف کرتی ہے، اور ہم متفکر ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم اسے چکھتے ہیں نمک بہت زیادہ ہے، نمک بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کی جانب دیکھتی ہے اور اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ میں نے اس پر 3 گھنٹے خرچ کیے، ریسیپی لی، اس کی جد و جہد کی، بات کئی ماہ بعد کی وہ محنت، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلی مرتبہ میں زیادہ کوشش کروں گی کہ اگر وہ ایک اچھی عورت ہے، اگر انہیں وہ کہے گی میں اسے دوبارہ نہیں پکانے جا رہی، مخصوص کبھی نہیں، یہ مخصوص ہے دوبارہ نہیں پکانا، اور اگر آپ کسی کے حامل ہیں جو سمجھدار ہے، اگلی مرتبہ نمک ڈالنا ہوگا، میں بلاؤں گی کہ ڈال دیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی بیویوں کے پکوان کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں بالخصوص ان کے لباس کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا جو کارگر ثابت ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ جہاں کچھ عورتیں دیکھتے ہیں وہ مناسب لباس میں پہننا پسند نہیں کرتی، لہٰذا خاوند انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، ایسے کرنے کے 2 یا 3 طریقے ہیں۔ آپ یا تو کہہ سکتے ہیں یہ بے حد برا ہے، میں نہیں چاہتا آپ یہ پہنے، آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دل سے جواب چاہتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ اسے بتائیں، دوسرا لباس زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے اس کی بجائے۔ یہ ایسا ہے آپ ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں دوسری چیز کے لیے وہ تعریف نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے اس طرح بتائیں کہ حقیقت میں محبت کرتا ہوں، اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ جائیں۔ وہ آپ کی بیوی ہے، فکر نہ کریں، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھائی کے حوالے سے۔ جیسے خوراک جب آپ کھاتے ہیں، اگر یہ تھوڑا ایسا ویسا ہے میں اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ دیکھیں یہ کیا ہے، کم از کم تعریف کی کوشش کریں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار کیا ہوا۔ امام نے مسجد میں کہا، 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ مسجد میں امام نے کہا آپ کو اپنی بیوی کے پکوان کی تعریف کرنی چاہیے جیسا میں نے کہا۔ لہٰذا وہ شخص گھر گیا، اس سے کھانا ملا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، خوش ماشاءاللہ پرجوش ہر چیز۔ اور جب اس نے ختم کیا اس نے کہا یہ بہت خوب تھا، اور بیوی نے کہا کیا میں 21 برس سے پکا رہی ہوں، تم نے ایسا کبھی نہ کہا۔ آج جب کھانا ہمسائے کے گھر سے آیا
تم بہت خوب کہہ رہے ہو. لہذا وہ کہتا ہے او مجھے افسوس ہے، مجھے نہیں پتا تھا. دوسرا بھی ایسا ہے امام، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا، اس نے انہیں مسجد میں مشورہ دیا ان کی بیوی سے متعلق کہ تم یہ کرو اور وہ کرو. لہذا وہ شخص بہت خوش گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے ڈارلنگ میں تمہیں اٹھا کر وہاں سے جانا چاہتا ہوں. ہاؤ، مجھے امید ہے میں بھاری نہیں ڈارلنگ. باہر کے وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے ماشاءاللہ، اور وہ اسے اٹھاتا ہے. تم ایسا کر رہے ہو میرے محبوب، یہ کیا ہوا؟ او امام نے ہمیں بتایا گھر جاؤ اور اپنا بوجھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ میں اپنا بوجھ اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں نے مجھے بتایا اہل ملیشیا کو باہر نکالنے کی کوشش کریں جب مزاح کا معاملہ آتا ہے. ہم نے کوشش کیا اور ماشاءاللہ یہ بالکل درست ہے ماشاءاللہ. لہذا جہاں جو نکاح جنم لیتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ طویل دورانی کی کوئی چیز ہے، ہم نہیں چاہتے. حقیقت میں ہم اپنی شادیاں تباہ و برباد کرنا نہیں چاہتے. تھوڑی بہت جو خود غرضی کی وجہ سے ہے اور بیانات کی خوش خالی کی وجہ، یہ بات کرنے کی آزادی ہے. آپ جانتے ہیں آپ کو ایک دروازے کا حامل ہونا چاہیے جس کی گھنٹی خود کار انداز میں بجتی ہے. لہٰذا میرا نقطہ یہاں یہ ہے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی، ہمیں ان کے علم میں لانا ہے. ہمیں اپنی بیوی اور بچوں سے اچھی بات کہنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی نہیں. اب ہم گھر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے. میں نے چند لمحات قبل کہا جب آپ بیٹھ کر ایک نکاح ہوتا دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر ایک سبق جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ خود سے پوچھنا ہے میں وہاں موجود تھا، میں کیوں اتنا خوش نہیں ہوں جتنا اس دن تھا. کچھ لوگ ہیں جو حتیٰ کہ زیادہ خوش ہیں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے کہ یہ معاملات ہمارے درمیان رونما ہو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے خوش نہیں ہیں. جب آپ نکاح میں شریک ہوں خود سے پوچھیں کیا غلط ہوا، کہاں غلط ہوا، اور دیکھنے دیں میں کہاں غلط تھا. محض یہ مت کہیں کہ یہ وہ تھی یا وہ ایسی تھی، یہ اچھا نہیں. غور کریں آپ کہاں غلط تھے، کوشش کریں اور دیکھیں آپ کیسے بدل سکتے ہیں. اور اگر حقیقت میں آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ کچھ غلط ہے اسے درست انداز میں زیر بحث لیں. آپ کو خود سے بات کرنی چاہیے، خود سے. آپ کو اسے مؤدب انداز میں کہنے کی ضرورت ہے. اسے کئی برس تک بوتل میں بند نہ رکھیں. آپ 5 سال سے جانتی ہیں میں تمہارے ساتھ صبر سے گزارا کر رہی تھی، اور وہ کہتی کیا تھا اگر آپ مجھے 5 سال قبل بتا دیتے. اور وہ کہے کہ آپ نے مجھے 5 سال پہلے نہیں بتایا، میں تبدیلی لا سکتی تھی. اپنے جیون ساتھی سے بات نہیں کر پاتے، کس لیے؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے. وہ شاید مختلف رد عمل ظاہر کرتا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ جب میاں بیوی کے درمیان مشکل درپیش ہوتی ہے انہیں اس پر بات کرنی چاہیے، انہیں خود کے مابین اسے حل کرنا چاہیے، انہیں بہترین کوشش کرنی چاہیے اپنے معاملات کو حل کرنے کی. بستر پر جانے سے قبل، لیٹنے سے قبل آپ کو اپنا معاملہ حل کرنا چاہیے. دل بڑا کریں اور ذمہ دار لوگ بنے. اپنا قصور تسلیم کریں، یعنی قصور تسلیم کرنا اپنے جیون ساتھی کے سامنے اعتراف نہیں کرنا کہ آپ کیا کر چکے ہیں، لیکن اپنے اندر ہی اسے تسلیم کریں اور تبدیل کریں. اگر جیون ساتھی اقرار کرے کہ وہ کیا کر چکا ہے، میرا خیال ہے بہت سی شادیاں ٹوٹ جائیں گی. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یا من ظہر الجمیل وستر القبیح. آپ جانتے ہیں اللہ کو پکارنے کا ایک طریقہ، اے لوگوں جس نے وہ محض دکھایا جو خوبصورت ہے اور ہر وہ چیز چھپائی جو ہراساں کرنے والی اور گندی ہے. اللہ نے وہ سب کچھ چھپایا ہے، اور یہ دونوں جسمانی اور اس کے ساتھ ساتھ. اور جب معاملہ آتا ہے ہمارے میل جول کا یا الفاظ، جب آپ ایک شخص سے ملتے ہیں آپ اسے نہیں جانتے، آپ محض اس چہرے کی قدر جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے وہ کس قدر برا ہے گھر میں اور وہ کیا کرتا ہے جب وہ اپنے جیون کا ساتھی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. کچھ جیون ساتھی آئیں گے اور کہیں گے او یہ شخص حقیقت میں گستاخی کرتا ہے، اور ہم کہیں گے او یہ، لیکن وہ ہر شخص نماز میں پہلے صف میں ہوتا ہے. ہاں وہی، آپ یقین نہیں کرتے، لیکن کیسے؟ اللہ اکبر. لہٰذا یہی وجہ ہے ہمیں قصور تسلیم کرنا چاہیے، اسے تسلیم کریں، یقینی بنائیں کہ آپ جانتے ہیں اور اپنے انداز سے تبدیل کریں. کہیں نہیں وہ درست ہے، میں ہی انصاف نہیں کر رہا، میں ہر وقت اپنے فون پر ہوتا ہوں یا میں ہر وقت کمپیوٹر پر ہوتا ہوں، اور یہ مسئلہ مردوں عورتوں دونوں کے ساتھ ہے. کبھی کبھار زیادہ تر خواتین ہر چھوٹی چیز بتاتے ہوئے یہ اور یہ میری بہن، یہ میری، یا یہ وہ، اسے تھوڑا بہت وقت دیں، رکھیں سائلنٹ پر اپنے فون کو، اور
آپ اس سے بات کریں. ماشاءاللہ آپ بھی اپنا شروع کر سکتے ہیں اور پیغام بھیجیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے ایک فرد جو آپ کے سامنے ہے زیادہ اہم ہے بنسبت کسی ایسے کی بحث میں الجھنا جو حتیٰ کہ میرے ساتھ رہتا بھی نہیں, اور بہت زیادہ اہم. لہذا آپ کا جیون ساتھی, آپ نے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دن گزر گئے, یا مجھے کہنا چاہیے ہمیں دنوں کو گزر جانا چاہیے جہاں ہم اپنے فون میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے کمپیوٹروں پر مصروف ہوتے ہیں, ہر قسم کے گندے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نگرانی نہیں کرتے. اور جب ہم نگرانی کرتے ہیں چھڑی کے ساتھ کرتے ہیں. چھڑی کے دن جا چکے ہیں, یہ مزید کارگر ثابت نہیں ہوتی. قائل کرنا کارگر ثابت ہوگا. ان سے بات کریں, قائل کریں, ان سے زیر بحث لائیں باتیں. ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا, آپ کو وقت اور سوچ و بچار کی ضرورت ہوگی, اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بہم مباحثے کی. دیکھیں ہم چاہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, مثال کے طور پر کوئی میرے پاس آیا اور مجھے بتایا میرا بیٹا فوش نگاری کرتا ہے نیٹ پر, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کے ساتھ نمٹنا ہے. کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ میں نے کہا نہیں, وہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیا میں گھر سے انٹرنیٹ بند کروا دوں؟ میں نے کہا وہ اسے اپنے فون پر حاصل کرے گا, لہٰذا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ اس سے بات کریں اور اسے سمجھائیں اس کی برائیاں کیا ہیں, بات چیت کا آغاز کریں اور اس پر واضح کریں کیا ہوگا, کیسے. آپ جن سے مخالف میں دلچسپی کھوتے ہیں, آپ کیسے اپنے جیون ساتھی کی بے عزتی کرتے ہیں. ایک شخص جو بیٹھتا ہے اور اسے دیکھتا ہے جو فوش نگاری ہے, خود بخود تمام عورتوں کی جنسی ہتھیار تصور کرے گا. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اس پر واضح کریں کہ تم اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو, اور وہ کہیں انشاءاللہ میں کل تمہارے ساتھ بات کروں گا یا اگلے ہفتے, اور مجھے بتائیں اگر آپ اس کمزوری پر نہیں قابو پا سکتے اور ہم اس پر وہ دوبارہ بات کریں گے. لہٰذا وہ آپ ایماندار رہے گا, وہ آپ کو بتائے گا اور آپ اس کی مدد کریں گے. آپ اس کی معاونت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اوپر سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تعلق اس قدر خوبصورت ہے, بیٹا آتا ہے روزانہ اپنے ڈیڈ کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کا ذہن مکمل گندا کر دے گا, مکمل طور پر گندا, لیکن آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. اللہ ہمارے گھروں کو اس سے بچائے. دوسرا مرحلہ, مثال کے طور پر آپ نے اپنے جیون ساتھی سے بات کی اور مسئلہ حل نہیں ہوا, کیونکہ اب یہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, وہ تبدیل ہونا نہیں چاہتے, لوگ دوسروں کے لیے تردد نہیں کرنا. شادیوں میں برداشت بے حد ضروری ہے. جب آپ کاملیت پسند کرتے ہیں آپ اپنی شادی پر دباؤ ڈالتے ہیں. ایک کاملیت پسند نہ بنے جب یہ آپ کے اپنے گھر کا معاملہ ہو, اور اگر آپ کاملیت پسند ہیں باہر, آپ گھر کے اندر چیزوں کو برداشت کریں. کیونکہ جب آپ بچے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قے کر دے قالین پر, آپ خفا نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آپ کے سر پر پیشاب کر دے, آپ خفا نہیں ہو سکتے, یہ آپ کا بچہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے مزاج کے حوالے سے. کیونکہ آپ کیا کریں گے, یہ آپ کا بچہ ہے اپنا. میرا ایک بھائی ہے ماشاءاللہ, میرا ایک حقیقی بھائی, وہ تھا ایک جذباتی قسم کا شخص, اور اس کا ایک بیٹا ہوا, ایک اور بیٹا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں تیسرا بیٹا ہو. ساری بد مزاجی رخصت ہو گئی ماشاءاللہ. اب وہ ایک پرسکون شخص ہے ماشاءاللہ. شاذ و نادر ہی آپ اسے بد مزاج ہوتا دیکھیں گے, وہ غالباً اسے کسی بات میں دیکھے گا. لیکن میرا نقطہ جائز ہے کہ بچے آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور پرسکون, کیونکہ وہ آپ کے اپنے بچے ہیں, اور وہ ایسا کریں گے آپ خفا نہیں ہوں. آپ کا جیون ساتھی محض انسان ہے, وہ نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں ہمیشہ 100% پرفیکٹ. کبھی کبھار آپ کی دیوار پر ایک فریم لگا ہوتا ہے, آپ گھر میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فریم سیدھا نہیں ہے, اسے سیدھا کریں, مناسب انداز سے بات کریں, مجھ پر ایک احسان کریں, آپ فیتہ لیں, اس کی پیمائش کریں اور اسے سیدھا کریں, اسے دکھائیے کیسے ہوگا. وہ ہمارا کمرہ ہے. ایک اسلامی گھرانے میں ہم برداشت رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. ایک دوسرے کو, ہم مختلف لوگ ہیں. ایک مرد بالکل مختلف جگہ پر جوان ہوا, اپنی ہی بیوی ایک مختلف گھر میں. اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو غالباً شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ہاں, اور عورت چھوڑتی ہے قطعی طور پر ہر چیز اور مرد کے ساتھ رہتی, اور اگلا کام وہ ہر چیز کامل جاتا ہے. حتیٰ کہ کچھ عورتیں وہ بھی کاملیت پسندی کی حامل ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, اس سطح پر پہنچنا اپنے لیے یہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ پسند کرنا ہر ایک کے لیے ایک درست انداز میں غلط ہے. آپ اپنی شادی توڑتے ہیں کیونکہ کچھ بھی کامل نہیں ہو سکتا. اگر دنیا کامل ہوتی آج حتیٰ کہ ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی کیوں اور کیسے لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کی شادیاں, جنہوں نے ابھی بھی شادی کیا یا جس کی شادی کچھ مشکلات کا شکار ہے ایک لحاظ سے یا دوسرے سے, کیونکہ وہ مساوی نہیں ہو سکتے. لہذا جب لوگ اتنے لاتعلق بن جاتے ہیں, آپ اپنے آپ اور وہ تھوڑا بہت بھی تبدیل نہیں کر سکتے, اپنی چیزوں کو ٹوٹتا اور چٹکتا دیکھتے ہیں. یہاں ایک اور نکتہ ہے, دین کیا کہتا ہے. اگر کوئی فرد اپنی نماز قطعاً ادا نہیں کر رہا, میرے عزیز بھائی اور بہنوں, دو کاموں میں سے ایک
یا تو آپ آغاز میں اپنی نماز ادا کر رہے تھے، آپ دونوں، اس صورت میں آپ ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں اور اس یاد دہانی کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اچانک فیصلہ کرتے ہیں در حقیقت آج سے میں نماز پڑھوں گا، یقین اپنے جیون ساتھی کو بھی وہ روشنی دکھائیں جو آپ نے دیکھی ہے، اور آج اتنا وقت آپ کو لگا وہاں تک پہنچنے میں، اسے بھی وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، اور آپ کوشش اور اسے قائل کریں، اس سے بات کریں۔ یہ ایسی چیز ہے جو بے حد ضروری ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، لیکن ہم اسے ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جو بالکل اسلامی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہم 40% غیر مسلموں میں رہ رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی نماز ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا جہاں تک میں جانتا ہوں نماز میں کوئی بہانہ نہیں ہے، لازماً ادا کی جانی چاہیے، لیکن ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں، مسلم گھرانوں میں نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ لہٰذا اس کے آغاز کے لیے آپ کو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے مناسب انداز میں۔ جب آپ مقدس بنتے ہیں ایک ازواجی گھر میں شادی کے بعد، ہم یہ توقع نہیں کرتے ہمارا جیون ساتھی فوراً ہم پر مقدمہ کر دے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ صورت احوال میں یہ کسی قدر وقت لے سکتا ہے، اور اگر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ اسے یکسر کھو دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ انہیں بتائیں کہ کم از کم فجر ادا کریں، کم سے کم ظہر ادا کریں، ایک پھر دو کے ساتھ شروع کریں، چند ماہ بعد انشاءاللہ 5 کے عادی ہو جائیں گے۔ چند چیزیں پرکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو قوت ارادی کے ذریعے آپ فوراً تمام نماز ادا کرنا شروع کریں، یہ مثالی اور بہترین طریقہ ہے، یہ مناسب طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایک فرد کے لیے بہتر ہوتا ہے ایک ادا کرے بجائے نہ ادا کرنے کی، اور تب 2 اور پھر 3، کیونکہ ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر 5 نمازیں ہیں، جس لمحے آپ نے ادا 4 کر دی، آپ کا 80% مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایسے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن میرا یقین کریں، چونکہ میں بھائیوں اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں، جب کبھی دین کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اسے وقت دیں، اسے اختیار کریں، اسے تسلیم کریں، اسے سمجھیں کہ اس کی پیروی کرنا بہتر ہے، اس کی پیروی کریں جو بہتر ہے۔ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ آپ کے دروازے کھولے گا، یہ کے بعد دیکھ رہے کہ جو بلند تر ہے۔ لہٰذا اگر ایک فرد آپ کو بتاتا ہے آپ مناسب لباس نہیں پہن رہے، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ دیکھیں مجھے فلاں شیخ نے بتایا تھا کہ میں بتدریج تبدیلی لا سکتا ہوں۔ ایسے نہ کرے، یہ بہانہ نہیں ہے، وہ کبھی بہانہ نہیں ہے، بلکہ کہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں وہ کروں گا، اور میں پریشان ہونے نہیں جا رہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ جس وقت میرا خالق مجھے محبت کرتا ہے اس کے سبب حدیث میں ہے، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس عمل میں لوگوں کے غصے کا شکار بنتا ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرے گا بہت جلد، لوگ بھی اس شخص سے محبت کریں گے۔ ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عنه واسخط عنه الناس، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اور اس عمل میں قادر مطلق کو ناراض یا ناخوش کرتا ہے، قادر مطلق اس شخص سے ناراض ہوگا اور بہت جلد لوگ بھی اس شخص کے ساتھ ناراض ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ آج اگر لوگ غلط کاموں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک چیز رونما ہوتی ہے اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر لوگ درست کاموں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ غلط نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فروغ پانے میں ہماری مدد فرمائے، وہ حقیقت میں ہماری مدد فرمائے، ہمارے گھرانوں میں، ہماری کئی مشکلات اور مسائل میں۔ لہٰذا جب مشکل کا سامنا ہوتا ہے ہم اسے حل کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ لفظ حکمین ہے، اسے دیکھ لیں، قرآن اس بابت فرماتا ہے قبل اس کے کہ ایک طریقہ ہے معاملہ حل کرنے کا، خفیف سی علیحدگی کبھی کبھار معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اسی گھر میں ہیں لیکن آپ اپنے تعلقات پر سوچتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں خفیف سی علیحدگی، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں کون غلط ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کون غلط ہے اور مسئلہ کیا ہے، اور حل کی کوشش پر غور کریں۔ اکثر اوقات علیحدگی میں ہم دوستوں کی سنتے ہیں اور جو ہمیں بتاتے ہیں یار کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، ابھی مسئلہ حل ہو جائے، طلاق دے دو، آپ کسی اور کو حاصل کر سکتے ہو، عورتوں کی کوئی کمی نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں ملیشیا میں عورتوں کی تعداد میں کہیں زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ میں لوگوں کو کہتے ہوئے سن سکتا ہوں 5 6، مجھے یہ اعداد و شمار ملے جو درست محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری سے یہ جو کچھ بھی ہے یہ بہت غلط ہے اپنے دوست کو مشورہ دینا اور کہنا اسے چھوڑ دو، تم کسی اور کو اپنا سکتے ہو۔ اگر اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کچھ کیا تب کیا رونما ہوگا؟
اسے بتائیں، اسے چھوڑ دیں، کسی اور کو اپنائیں. اور آپ انہیں جانتے ہیں یہ غلط مشورے کا براہ راست نتیجہ ہے کسی کا گھر توڑنا. اسلام میں ہم گھر نہیں توڑتے تب وقت ہے کہ یہ آخری حربہ ہو. ہم گھر نہیں توڑتے گھر. لہٰذا علیحدگی میں درست لوگوں سے مشورہ لیں. آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ پر سخت ہیں. میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ کو بتا سکتا ہے جیسا یہ ہے. وہ آپ کو وہ بتاتے ہیں جو آپ سننا نہیں چاہتے. وہ آپ کے بہترین دوست ہیں. سنو، میرا خیال آپ غلط ہو، وہ اس قدر اچھا شخص ہے. آپ اس کے مثبت نکات کو دیکھو اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں کہتے ہوئے نہیں اس نے یہ کیا کیا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کیا. ہم اس سے بات کریں گے، وضاحت کریں گے، اسے ایک دوسرا موقع دیں گے. وہ تمہارا دوست ہے، وہ حقیقی دوست ہے. وہ سوچ رہے ہیں آپ کے بچوں کو. وہ اپنی سوچ میں پختہ ہیں. وہ جدید ہالی ووڈ انداز سے نہیں سوچتے. کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا اسے طلاق دو، اسے گھر بھیج دو، ایسا ہو رہا ہے. نہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تب اس شخص کی شادی توڑنا اس قدر آسان ہے. آپ کو اتنا کرنا ہے، محض یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے جتنا وہ کرتی ہے اس کے فون پر، اور شادی ختم. اس نے یہی دیکھنا تھا. اور صبح 2 بجے ایک بیپ کی مانند پی پی تکیے کے نیچے، اور جبکہ وہ خراٹے لے رہی ہے اور وہ اٹھاتی ہے، اسی لمحے وہ پہلے ہی گھر جا چکی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں اور وہاں ایک نوٹ ہے جسے وہ کہتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. خاوند نے اگلی صبح رخصت ہونا ہے اور وہ بات نہیں کر رہے تھے. جیسا خاوند بیوی کے لیے ایک رکا تحریر کرتا ہے کھانے کی میز پر کہ مجھے 5 بجے جگا دینا. میں جانتا ہوں ہم بات نہیں کر رہے لیکن مجھے 5 بجے جگا دینا. آپ میں سے کچھ پہلے یہ جانتے ہیں. لہذا اگلی صبح مرد 10 بجے اٹھتا ہے، اپنی گھڑی دیکھتا ہے اور کہتا ہے او نہیں باہر کیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک رکا سائڈ پر رکھ دیکھتا ہے کہتے ہوئے 5 بج چکے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، وہ وہاں موجود تھی. اس نے اسے جگایا بھی ایک رکے کے ساتھ. اللہ اکبر. ہم بیدار ہوتے ہیں، ایک اور نوٹ ہوتا ہے میں جا رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر مختصر علیحدگی مسئلہ حل نہیں کرتی، ہم اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں. کسی قابل احترام ہستی کو اپنی جانب سے لائیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور جس کا حل آپ قبول کریں گے. اور ہم اپنی جانب سے فریقین لاتے ہیں، وہ اپنی جانب سے فریقین لاتے ہیں. تب دونوں فریقین باہم اکٹھے ملاقات کرتے ہیں، مسئلہ زیر بحث لاتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ نہیں، میں ایسے نہیں مانتا. یہ غلط ہے. اسلام ایک مختلف نقطۂ نظر کا حامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دونوں فریقین کی نسبت مسئلہ حل کرنا ہے یہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک فریق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوسرا غلط تھا اور دوسرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلا غلط تھا، تو تم حل نہیں پاؤ گے. کوئی حل نہیں. کیونکہ جس لمحے کوئی کہتا ہے نہیں تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں وہ غلط تھا یا وہ غلط تھی، میں چاہتا ہوں وہ غلطی تسلیم کرے اور وہ غلط تھی، کیا یہ اجلاس یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کون صحیح اور غلط تھا؟ اگر ایسا ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسے پس پشت ڈال دیں اور آج سے وعدہ کریں کہ ہم یہ کرنے نہیں جا رہے اور آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے. حتیٰ کہ خالق کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ہم نے ایک نیا ورق لٹنا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ماضی یاد نہیں دلاتا ہر مرتبہ، اور اللہ نہیں فرماتا یاد کرو فلاں دن تم نے یہ کیا وہ کیا. یہ مٹا دیا گیا، ختم ہو چکا ہے. یہ ختم ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. لہذا اپنے گھروں کے اندر ہمیں یہ جاننا چاہیے اگر آپ مسئلہ رکھتے تھے ماضی میں اور آپ اسے حل کر چکے ہیں، اسے دوبارہ مت اٹھائیں. قطعاً نہیں. لوگوں کی بری عادات ہوتی ہیں، شیطان آپ کو بناتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں شروع سے آپ ایسا کرتے رہے. میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو گیا تھا اور تب ایک نیا مسئلہ اثر اٹھاتا ہے. لہٰذا دونوں فریقین جو اکٹھے ہوئے، ایک آپ کی جانب سے اور ایک دوسرے کی جانب سے، اور وہ بحث کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو لائیں جن کا احترام کرتے ہیں، جن کا حل آپ تسلیم کریں گے. لہٰذا ایک دن وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں ایک اور موقع دینا ہے اور ہمارا خیال ہے تمہیں ایکس وائی زیڈ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اسے اے بی سی اور کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہی کچھ رونما ہونے کی ضرورت ہے. آپ ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مسئلہ دوبارہ آتا ہے، واپس آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی طلاق کی بطور آخری تدبیر. یہ آخری تدبیر ہے اور ایمانداری سے کچھ ثقافتیں اور مذاہب اس کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ دیگر اسے مسلمہ لیتے ہیں. اسلام درمیانی راستے کا حامل ہے اور اسلام درس دیتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں جس سے تمہیں کھیلنا چاہیے اور یہ ایسی چیز نہیں جس سے قادر مطلق محبت کرتا ہے، لیکن بطور ایک حل، بطور آخری تدبیر اپنے آپ کو اور آپ کے تقدس کو بچانے کے لیے ہم نے اس کی اجازت دی ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فراہم کی. لہٰذا ہمارے پاس معاملات اور مسائل حل کرنے کے طریقے موجود ہیں.
اور یہ کچھ طریقے ہیں جن کا تذکرہ میں نے آج شام کیا ہے، معاملات کیسے حل کیے جائیں۔ ہم فریقین چنتے ہیں اور حتیٰ کہ اس سے قبل ہم اپنے مابین بات چیت کرتے ہیں۔ اور میں ایک نکتے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، حتیٰ کہ اس سے بھی قبل مشاہدہ نفس ضروری ہے۔ مشاہدہ نفس سے کیا مراد ہے؟ اپنی کمزوری کو دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں میں کیا کرتا ہوں، میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں خود میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیسے غلط جاتے ہیں۔ نمبر 1 وقت ہے۔ ہم نے وقت کی بابت ٹائم وقت ایسا ہے، اگر آپ اسے درست لوگوں کے ساتھ درست وقت پر نہیں گزارتے، آپ اپنا گھر تباہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کے پاس بیویوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ سارا دن کام کرتے ہیں، صبح تا شام، ویکینڈ پر بھی کام پر ہیں، ویکینڈ کو شفٹ پر ہیں، میں کال پر ہوں۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن روزانہ نہیں۔ آپ کو وقفے کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور کردار ادا کر رہے ہیں آپ نے بطور باپ گھر میں یا بطور ماں گھر میں۔ اسی کا اطلاق ماؤں پر بھی ہوتا ہے۔ کچھ معاملے میں آپ دیکھتے ہیں بچے بھٹکتے پھرتے ہیں، مکمل طور پر بھٹکتے ہوئے، کیونکہ ماں موجود نہیں، باپ موجود نہیں، ان کا ایک خادم ہے، ایک خادمہ ہے، ان کے بچوں کا نگران ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ان کا مذہب اپنا لیتے ہیں، وہ نگران کی زبان بولتے ہیں، وہ نگران کی عادات اپنا لیتے ہیں۔ ان کے بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اس نگران سے مشابہ ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں آپ حیران ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا۔ یہ آپ کا بچہ نہیں، یہ نگران کا لے پالک بچہ ہے، اور آپ نے انہیں آزادانہ لے پالکی کے لیے دیا ہے۔ آپ گھر محض بیڈ روم استعمال کر رہے ہیں، آپ بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ عین انصاف نہیں ہے۔ آپ بچوں کا نگران رکھ سکتے ہیں لیکن حد موجود ہے۔ آپ کو کام کے ساتھ ساتھ گھر آنے کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا وقت کا مسئلہ ہے جو اہمیت کا حامل ہے، اور معیاری وقت۔ آپ جانتے ہیں ایک وقفے کے لیے باہر جاتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگ بشمول میری ذات، ہم بے حد بیرونی لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے مجھے بات چیت کے لیے مدعو کیا میں جلدی سے آتا ہوں، تب اگر آپ نے مجھے بلایا کہ آئیں اور جانور دیکھیں اور بجائے انسان دیکھنے کے ماشاءاللہ۔ لیکن کبھی کبھار آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کی خاطر اسے جلدی سمیٹنا ہوتا ہے۔ آپ کو جانا چاہیے، اپنے کنبے اور بچوں کی خاطر آپ کو سیر کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، آپ غالباً اس سے لطف اندوز ہوں گے جب ہم ایک اور ٹی کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹی کیا ہے؟ ٹرسٹ کا مسئلہ۔ ہم نے کہا وقت، اب ہم اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر چھوٹے کام کے لیے اپنے جیون ساتھیوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، شک و شبہ سرطان ہے جس کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے بذات خود اپنی کیمو تھراپی کی جائے۔ یہ سرطان ہے، یہ بیماری ہے۔ اگر آپ ایک شکی مزاج شخص ہیں، آپ بیمار ہیں۔ شک نہ کریں اور ہر چیز جاننے کی کوشش نہ کریں، وہ کون تھا، وہ کیوں تھا، آپ نے یہ کیوں کیا، کیوں کہا، آپ نے کس سے بات کی، کیا ہوا۔ کچھ مردوں نے یہ شکایت کی فون پر کال کرنے کے بعد، میں کانفرنس میں ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا، اور 3 منٹ کے بعد میں نے آپ کو یہ کہتے سنا، آپ نے یہ کیوں کہا۔ چھوڑو مرد کو، وہ اکیلے چھوڑ دو، اسے اپنی بات کرنے دو۔ وہ اچھا شخص ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور 1 یا 2 چھوٹی کمزوریاں آپ زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسائل ہوتا ہے، ہاں اسے زیر بحث لائیں۔ کسی کی زندگی میں ایسی مداخلت نہ کریں، انہیں کسی قدر اعتماد دیں جس کے آپ حامل ہیں، اور اس کی اجازت فراہم کریں، اسے مخصوص کریں۔ آپ کو گھر کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس حد تک کہ آپ شادی توڑنا چاہیں اور مرد بے قصور ہے، اور اسی کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ بے قصور ہوتی ہے اور ہم شک کرنا شروع کرتے ہیں، اب میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے، اور ہم گمنام فون کال پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بری چیز ہے۔ کوئی آپ کو گمنام ای میل بھیجتا ہے کہ میں نے آپ کی بیوی کو یہ کرتے دیکھا، یا میں نے آپ کو خاوند کو وہ کرتے دیکھا۔ اگر وہ اس قدر بہادر ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ انہیں آپ کے سامنے آنا چاہیے انہیں۔ لیکن کوئی آپ کو گمنام کال کر کے کہتا ہے آپ کا خاوند ایک بچے کا باپ ہے کسی اور کی، اور وہ چاہتے ہیں مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، وہ اچھا مرد ہے، میں نہیں جانتی اسے کیسے تم سے دور کروں، یہ منصوبہ ہے جو میں نے سوچا، میں اس انتظار میں ہوں کہ تم اسے طلاق دو، لہذا اس لیے کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے اور فساد ہوگا گھر میں۔ ہاں مجھے اس پر یقین ہے اور میں جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر، وہ آتی ہے اور کہتی ہے واؤ، میرے سامنے ایک عورت نے اس کا اعتراف کیا، اور اس نے کہا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کئی برس قبل، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مثال کو استعمال کریں۔ اس نے بھٹکایا، اس نے اس شخص کی بیوی کو بھٹکایا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسے طلاق ہو گئی۔ اور جب پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا، کیونکہ وہ اس قدر خوش تھی، ایک دن اس عورت نے کہا آپ نے اپنی پہلی بیوی کو کیسے طلاق دی، کیسے، اور ساری داستان سنا دی، اور اس نے فی الفور چھوڑ دیا اور دور چلا گیا، اور اب بہت دیر ہو چکی تھی،
اور بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ بھی. میں دونوں فریقین کو الزام دیتا ہوں. وہ مجرم تھا جس نے جھوٹ کی تخلیق کیا, اور وہ جس نے جھوٹ کو مانا وہ بھی مساوی قصوروار تھا. اللہ اکبر. ہمیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں جب قرآن فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے اس پر یقین کرنے سے قبل اس کی تحقیق کر لیا کرو, کیونکہ فقط حقیقت کہ وہ کسی اور کو زیر بحث لا رہے ہیں تمہاری موجودگی میں انہیں گنہگار بناتا ہے. وہ ایک مختلف ترجمہ ہے جو میں نے آج شام آپ کو بتایا تھا. میں حقیقت میں سبحان اللہ عام طور پر یہی کہتے ہیں, یہ ترجمہ کرتے ہیں جب کوئی گنہگار تم کو خبر دلائے اس کی تصدیق کرو. حقیقت یہ ہے جب ایک شخص ایک خبر کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور اب وہ کسی اور کی بات کر رہا ہے, وہ چغل خور کہلائے گا, حتیٰ کہ وہ آپ کو 4 گواہ پیش کرے جو اسے راست کو قرار دے. بالخصوص بات اخلاقی زیر بحث ہے, جب بدکاری زیر بحث ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لہذا اعتماد بے حد ضروری ہے کہ ہم نے وقت کی بابت بات کی, ہم اعتماد کی بابت بات کی ہم نے, اور یہ کیسے گراں قدر ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خوشباش گھرانے عطا فرمائے, ہمارے معاملات اور مسائل حل کرنے میں مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو مسکراہٹیں عطا فرمائے ہر لمحے, نہ صرف یہاں ملائیشیا میں, کوالالمپور میں یا اجتماع میں, بلکہ ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کے ہمراہ اور ان کے ہمراہ جو قریب ترین وقت میں. حقیقت میں یہ وقت ہے ہمیں کھڑے ہوں, اور یہ وقت ہے ہم ذمہ دار بنیں, اور یہ وقت ہے کہ ہم وسیع تر منظر محسوس کریں. اور اس وقت ہم نے سیکھا کہ دین کی پیروی کیسے کریں. بہت سے مسلمان اسلام نہیں جانتے, بہت سے مسلمان مسائل کا حل نہیں جانتے جو اسلام پیش کرتا ہے. اور اگرچہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے, سنت ہمیں سکھاتی ہے, شریعت جسے اللہ نے نازل فرمایا ہمیں سکھاتی ہے. جب مخصوص قوانین کا معاملہ آتا ہے کچھ لوگ ظالمانہ تصور کرتے ہیں, کبھی کبھار محض وہی حل ہوتے ہیں آپ کے مسائل میں بطور واحد حل, لیکن ہم کسی چیز کو اپنانا نہیں چاہتے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں آپ علیحدگی کے حامل ہیں اور حدود کی شرح میں آپ میرے گھر آتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا بڑا استقبال ہوگا, لیکن ایک لکیر موجود ہے, ایک حد موجود ہے جسے آپ اور میں نے عبور نہیں کرنا, جسے دیگر عبور کر سکتے ہیں لیکن بطور مسلمان ہم نہیں. آپ بیٹھ کر ہنس نہیں سکتے اور میری بیوی کے ساتھ صبح کی 2 بجے تک جبکہ میں سونے جا چکا ہوں, کیونکہ اگرچہ دونوں نیک اور معصوم ہیں, شیطان بہت برا ہے. لہذا کوئی کہتا ہے نہیں وہ ذمہ دار انسان ہے. شیخ نے ہمیں بتایا کہ ان پر اعتماد کریں. اللہ اکبر, ان پر اعتماد کریں, کسی کو موقع نہ دے کہ آپ پر شک کرے. یہ بھی ایک قوت بیان ہے. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے, آپ کو انہیں موقع نہ دیں کہ آپ پر شک کرے. نہیں, کبھی نہیں. کچھ لوگ قصوروار ہوتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے, اس کے باوجود آپ انہیں دیکھتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں انہوں نے اس قدر خوب لباس پہنا ہوتا ہے اور بیوی گھر پر ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ سوال سر نہیں اٹھاتا میرا خیال ہے وہ انسان نہیں ہو سکتی. یہ پوچھنا نارمل ہے. میں دیکھتا ہوں آپ روزانہ اس قدر بخوبی تیار ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ اسلام میں اور بہنوں کے لیے ہے. ہم میں سے بہت سے مرد بھی غالباً ہم قصوروار ہیں. جب ہم گھر سے جاتی ہیں ہم خوب تیار ہونا پسند کرتی ہیں. یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں, بخوبی تیار ہو کر گھر سے جاتی ہیں. لہٰذا گلی میں تمام مرد اس خاتون کو دیکھو, اور جب آپ گھر آتی ہیں پکوائی کا لباس کہاں ہے؟ 2 بجے دوپہر کو خاوند آتا ہے, میں اس خوشبو پر واپس نہیں جانا چاہتا, لیکن سبحان اللہ اسے گھر میں ویلکم کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اگرچہ ایک مسلمان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ انتہائی پرکشش انداز میں تیار ہو گھر میں, نہ کہ تب جب گھر سے باہر جائیں. آج ہم کر رہے ہیں بالکل برعکس, جو ہمارا قصور ہے. ہم برعکس کر رہے ہیں. فرض کریں ہر مرتبہ آپ کا خاوند آتا ہے اور کہتا ہے یا بطور خاوند آپ گھر جاتے ہیں اور تم بہترین تیار ہو, مناسب دکھائی دیتے ہو, اسمارٹ, ماشاءاللہ اس قدر اچھی خوشبو اٹھ رہی ہے, تب آپ مسکراہٹ کے ساتھ آتے ہیں. وہی مسکراہٹ, ہم زیادہ کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, وہی مسکراہٹ جو آپ لوگوں کو کام پر دیتے ہیں آئیں اور گھر میں آزمائیں, اس کے اثرات کہیں عظیم تر ہوں گے, میرا یقین کریں. اور یہ حلال بھی ہوگا. اللہ اکبر. لہٰذا میرے عزیز بھائی اور بہنوں, ہمارے پاس خوبصورت دین ہے. محض میں نے آج شب یہ کیا ہے, ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائی, میری ذات سے آغاز کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں.
یہ ناممکن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، لیکن ہمیں ذمہ دار بننا ہوگا۔ مقناطیسیوں سے جو ہمیں کھینچ رہے، منفی پن کی جا رہے، مرکز میں رہتے ہوئے اور مثبت پن پیدا کریں، اس میں خوش رہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اور اپنے جیون ساتھی اور بچوں کے ساتھ خوش رہیں اور وقت گزاریں۔ بہترین احساس ہوگا جب بچے آپ کی جانب دوڑیں اور ملیں، میں نے آپ کو مس کیا مام، میں نے آپ کو یاد کیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں گھر کے ماحول کے حوالے سے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گھروں کو نوازے اس موقع پر، اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں جو مصائب کا شکار ہیں، اللہ کرے یہ ان کے مسائل کو حل کی ایک تدبیر بن جائے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ ایک موقع جہاں جو کسی قسم کے مصائب کا شکار ہیں واپس جائیں اور اپنے اوراق پر رکھیں اور اپنے مسائل حل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ایک دوسرے کی سمجھ بوجھ، اللہ سبحانہ وتعالی کے قوانین کی سمجھ بوجھ، وہ ہمیں ذمہ دار لوگ بنائے، اور وہ ہمیں مسکرانے کی ہر وجہ عطا فرمائے حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملے۔ السلام علیکم۔